बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सदाई साहब के साथ इरफान मुस्तफा सहराई और शाहिद नदीम अहमद हाजिर खिदमत है। नाजरीन, एक तरफ अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की बात चल रही है तो दूसरी जानब बानी पीटीआई का इलाज कराया जा रहा है। बानी पीटीआई इमरान खान का पिम्स हॉस्पिटल में मेडिकल बोर्ड के ज़ेरे निगरानी तफसीली तबी मुआयना मुकम्मल हुआ और NTVAGF का तीसरा इंजेक्शन लगाया गया। इनकी बेनाई को मेडिकल बोर्ड ने तसल्ली बख्श करार दे दिया, जबकि पीटीआई सीनियर क़यादत एहतजाज के बजाय मुज़ाकरात का मशवरा दे रही है। और क्या इस मशवरे पर अमल हो पाएगा और क्या पीटीआई वाकई मुज़ाकरात की तरफ जाएगी या ये आरजी हिकमत अमली है? क्या इमरान खान की सेहत सियासी बयानिए को मुतासर करेगी और अमेरिका ईरान पेशरफ्त का पाकिस्तान की दाखिली सियासत पर बिला वास्ता असर पड़ेगा? इस बारे में हम पूछते हैं शाहिद नदीम अहमद साहब से। जी शाहिद नदीम अहमद साहब, आप क्या कहते हैं इन हवालों से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम और इरफान मुस्तफा सहराई साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपका शुक्रिया, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, अपने कमेंट्स भेजते हैं और हमारे चैनल के जितने भी प्रोग्राम हैं उनको देखते हैं, हमें एडवाइस करते हैं। हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। नाजरीन, जैसे कि इरफान सहराई साहब ने इस इंट्रो में अपने कहा है कि अमेरिका जो था वो रजीम चेंज करने ईरान की आया था। अमेरिका कोई पहला मुल्क नहीं है जिसमें रजीम चेंज करवाने आया या वहाँ कोई उथल पुथल करने आया। दीगर ममालिक में भी गया और इसी तरह मुंह की खाकर वापस गया। लेकिन इस दफ़ा जो जगहसाई दो एटमी कुव्वतों की हो रही है, एक अमेरिका और इसराइल, शायद ही कभी हुई हो। वो रजीम बदलने आया था, अपनी रजीम जो है उसकी फिक्र उसे पड़ गई है। वो घुटने टिकवाने आया था ईरान के, अपने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। और वो जो था वो ईरान को नक्शे से मिटाने आया था। अब उसको अपने नक्शे की समझ नहीं आ रही है कि वो किस तरफ जाए और किस तरह जाए। इस दौरान वो पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा ज़रूर करता रहा। उसमें ख्वाहिशें भी उसकी रहीं, इसराइल की भी रहीं कि किसी तरह अरब ममालिक के दफाई माहदे के ज़ेर असर वो इस जंग में शामिल हो जाए। लेकिन हमारे फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर की सफारतकारी काबिल तहसीन है, कमाल की है कि उन्होंने बड़े ही अहसन तरीके से हर चाल को बड़ी देखभाल कर चला है और बड़ी खूबसूरती से पाकिस्तान को इस मकाम पर ले आए हैं जहां अब सारी दुनिया में जो है वो पाकिस्तान की धूम है। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जो है वो सर पर बिठाया जा रहा है, सराहा जा रहा है और उन पर उम्मीदें लगाई हुई हैं कि ये इस खित्ते को ही नहीं पूरी दुनिया को इस बड़ी जंग और इस तीसरी जंग से जो है वो बचाने में कामयाब हो जाएंगे। और इसके लिए जो है वो पाकिस्तान जो है वो मुज़ाकरात का जो है वो मेज़बानी के लिए बिल्कुल तैयार है। अब ये मुज़ाकरात जो हैं वो मंतकी अंजाम तक पहुंचते हैं या नहीं, लेकिन इसकी निशानदेही करना मुश्किल है क्योंकि ये इतना आसान भी नहीं है। एक तरफ जो है वो ईरान ने अपनी शराइत रखी हैं, दूसरी तरफ अमेरिका ने भी अपने पैगाम दिए, तो पाकिस्तान ने दोनों के 6-6 पैगाम एक दूसरे को दे दिए हैं। शराइत एक तरफ 15 हैं तो दूसरी तरफ 6 हैं। अब ये शराइत के साथ जो है वो मुज़ाकरात, अमेरिका मुज़ाकरात की बात कर रहा है और दावे कर रहा है कि वो उसके बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं, जबकि ईरान इससे इनकारी है। ईरान जो है वो उसने अपना, और इसराइल भी इस हवाले से जो है वो बज़ाहिर इनकार कर रहा है, गो उसकी तबाही जो है वो दुनिया देख रही है। लेकिन ईरान ने जो है अपनी मिसाइल की 80वीं जो है वो लहर का आगाज कर दिया है। अब ये मुज़ाकरात का ऊँट किस करवट बैठता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये बात तय है कि ये जंग जो है इसमें दोनों फरीक अब वक्त
کے لیے جو ہے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں, دونوں ہی وقت چاہتے ہیں, دونوں ہی سانس لینا چاہتے ہیں, دونوں ہی تیاری کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو 5 لائن کی بیچ میں صدر ٹرمپ نے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے, اس 5 دن میں وہ جو ہے وہ ایک دفعہ پھر خود کو جو ہے وہ ایک دفعہ پھر جنگ کے لیے تیار کرنے کی بھی کوشش کریں گے اگر کہ جو مذاکرات. لیکن ساروں کی امیدیں اور ساری دنیا یہی چاہتی ہے, کیونکہ حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں, کہ یہ جو ہے دیکھیں کوئی بھی جنگ ہو, کوئی بھی معاملہ ہو, مذاکرات کی بات ہوتی ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں اگر اندرون ملک دیکھا جائے تو مذاکرات کی بات کہیں ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی ہے. اس میں اعتماد جو ہے وہ کیونکہ دونوں جانب نہیں ہے. اپوزیشن جو ہے اس کا خیال ہے, اور عام طور پہ بمانگ دول کہا بھی جاتا ہے, رانا ثناء اللہ نے بار بار اس کا تذکرہ کیا ہے کہ بیڈ اور جب بھی بات ہوتی ہے, مذاکرہ کی بات چلی ہے, بانی پی ٹی آئی عمران خان نے ہمیشہ کہا کہ وہ فیصلہ سازوں سے, طاقتور حلقوں سے باقاعدہ آمنے سامنے جو ہے بڑی قیادت سے بات کریں گے, اور وہی مذاکرات جو ہیں اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. ان کے خیال میں جو ہے اپوزیشن کا خیال, بانی پیر کا خیال کہ یہ حکومت بے اختیار ہے, کہ اختیار والے لوگوں سے بات, جہاں تک یہ بات ہے تو وہ بات درست بھی ہے. ہمیشہ جب بھی مذاکرات ہوئے ہیں با اختیار سے ہوئے ہیں, لیکن اس میں جو اس مرحلے پر ہے کہ ڈیل اور ڈھیل کی جو بات ہے وہ یہ عمران خان جو ہے بانی پی ٹی آئی یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس بارے انہیں بارہا جو آفر بھی کی گئی ہے, باہر جانے کی آفر بھی اس میں ہے, خاموش رہنے کی بھی ہے, 5 سال بعد الیکشن کے ذریعے جو ہے دوبارہ اقتدار میں اگر وہ آتے ہیں تو وہ بھی اس کے حوالے سے بھی ہے. لیکن وہ ڈیل اور ڈھیل نہیں, وہ عدالت کے ذریعے جو ہے وہ معاملات کو جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں, وہ ان کے ذریعے باہر آنا چاہتے ہیں. اور اس میں بھی جو ہے کہیں نہ کہیں بیک ڈور مذاکرات جب ہوتے ہیں نچلی سطح پر ہی ہوتے ہیں, لیکن اس میں جہاں فقدان ہے اعتماد کا, وہاں اس کے ساتھ ساتھ بات کہیں نہ کہیں آ کر رک جاتی ہے. جہاں بھی ڈیل اور ڈھیل کا تاثر آتا ہے بانی پی ٹی آئی جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. وہ کسی طور پہ, عام طور پہ میں نے بڑی دفعہ سنا بڑے اہل دانش, اور اب تو فلم سٹار شان تک نے کہہ دیا کہ جناب اگر وہ بڑے لیڈر بن گئے ہیں, اگر وہ بڑے لیڈر تھوڑے سے سیاستدان بن جائیں تو معاملات صحیح تو دیکھیں. بڑا لیڈر سیاستدان تو سارے ہی بن جاتے ہیں, بڑا لیڈر بننا بہت مشکل ہے. قائد اعظم بننا, ذوالفقار علی بھٹو بننا بڑا مشکل ہے. اب اگر عمران خان کو وہ ایک سٹیج مل گئی ہے تو, لیکن اس میں علاج کو جو ہے وہ نہیں بنایا, سیاست کا ایشو نہیں بنایا جانا چاہیے. کوئی بھی شخص بیمار ہو, اگر گزشتہ اتوار میں کہیں کوتاہی ہوئی تو اب وہ کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں اگر آپ نے ایک لیڈر کو پھانسی پہ لٹکا کے جو ہے وہ اتنا مقبول بنا دیا تھا کہ وہ آج بھی جو ہے بھٹو زندہ کے نعرے لگتے ہیں, کہ آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ کل کو عمران خان زندہ ہے کے نعرے لگتے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ قیادت دوسری نہیں, قیادت تیار ہو جاتی ہے. جیسے پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی شکل میں قیادت تیار کر دی ہے, مسلم لیگ نون نے محترمہ مریم نواز صاحبہ کی, اسی طرح پی ٹی آئی میں بھی آٹومیٹکلی, حالانکہ بانی پی ٹی آئی نہیں چاہتا, اس کے باوجود حلیمہ خان کی شکل میں اور ان کے دوسری بہنوں کی شکل میں قیادت ایک نئی تیار ہو چکی ہے. اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ تسلسل اسی طرح ہی برقرار رہے. شاید ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان اتنے بڑے لیڈر نہ بنتے اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ جو ہے وہ کوتاہیاں نہ کرتی. انہوں نے 47-45 کا سہارا لے کے اقتدار تو لے لیا, لیکن اپنے مخالف کو اتنا مقبول کر دیا کہ وہ آج پاکستانی عوام کے دلوں کی دھڑکن بنے ہوئے ہیں. اور اگر ان کی علاج کے معاملے میں دیکھیں نا, کہا جا رہا تھا کہ 25% جو ہے وہ ان کی بنائی جو ہے وہ جا چکی ہے اور 15% جو ہے وہ صرف رہ گئی ہے. تو اب کہا جا رہا ہے کہ ان علاج کے بعد جو ہے وہ بہت نارمل ہے, جبکہ ان کی بہنوں کا کہنا ہے کہ 25% کے بعد جب ڈاکٹر خود کہتے تھے کہ یہ بڑا مشکل ہے, کوئی کرزمہ ہی ہوگا کہ ان کی بنائی آ جائے. اور اب تو دوسری آنکھ کا بھی جو ہے وہ خطرہ لاحق ہو رہا ہے. اور وہ کیا مطالبہ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میرے ٹیسٹ جو ہیں وہ میرے ڈاکٹروں سے کروائے جائیں, وہ
وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کے ہسپتال میں جو ہے وہ ان کے ٹیسٹ کروائے جائیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میری فیملی کو بلا کے ان کے سامنے میرا کرائے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الشفا ٹرسٹ میں میرے تو کروا دیا جائے. یہ کون سے ایسے مسائل ہیں؟ دیکھیں ہمارے فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب اگر اتنی بڑی بڑی قوتوں کے مذاکرات کروا سکتے ہیں, جنگ کا جس کے بارے میں سوچا نہیں, تیسری جنگ رکوا سکتے ہیں, اگر وہ جو ہے وہ دو بڑی ایٹمی قوتوں کو ایران کے ساتھ مذاکرات کے میز پر تو اپوزیشن حکومت کو جو ہے وہ کیوں نہیں لا سکتے؟ اور یہ عام بات جو بالکل سامنے اور ہمیشہ ہوا ہے, ہمیشہ ہی کسی حکومت کے کسی اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات, یہ بیک ڈور ہی ہمیشہ مذاکرات ہوئے ہیں, اور اس کے نتیجے میں اگرچہ بیٹھے جو ہے وہ اپوزیشن حکومت ہی ہے, لیکن فیصلے جو ہیں یہ ساری دنیا اب جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ اب تو دنیا یہ بھی جان چکی ہے کہ وہ جو خط لہرا کر جلسے میں عمران خان کہتے ہیں کہ رجیم چینج ہونے کی بات ہوئی ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ اگر رجیم چینج نہ ہوئی تو پھر ہم آپ کو وہ سبق سکھائیں گے جو شاید کسی کو نہیں سکھایا, تو وہ اب آپ کو ایران کی شکل میں بھی دکھائی دے رہی ہے, وہ وینزویلا کی شکل میں بھی دکھا رہے. دیگر جہاں بھی امریکہ نے اپنی رجیم بدلنے کی جو اسٹریٹجی کی ہے وہ سب کو سامنے دکھائی دے رہی ہے. تو یہ کہنا کہ کوئی رجیم نہیں بدلتا, بڑی طاقتیں رجیم بدلتی ہیں, وہ اپنے مفادات کے لیے بدلتی ہیں اور رجیم بدلی جاتی ہے, اور اس کا جو ہے وہ سامنے جو ہے وہ نظر بھی آ گیا. تو ہمیں جو حقائق ہیں ان کو ہم عوام سے ہم کتنی دیر تک چھپا سکتے ہیں, ہم ان کو عوام کو کتنی دیر تک بہلا سکتے ہیں, کتنی دیر تک عوام کو بیوقوف بنا سکتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ جو عوام کے فیصلے ہیں ان کو بھی مد نظر رکھا جائے, ان پر بھی نظر ثانی کی جائے, اور اس ملک کو جیسے ہم دنیا میں امن لانے کے لیے بات کرتے ہیں, اسی طرح ملک میں سیاسی استحکام لانے کے لیے ہمیں ایک بیس پر بٹھانا چاہیے, بیٹھنا چاہیے اور معاملات کو لے کر آگے چلنا چاہیے. شاہ صاحب آپ نے بڑا اچھا کہا کہ مذاکرات جو ہے نا وہ ضروری ہیں. رہی بات اس کی امریکہ اور ایران کے حوالے سے, تو جو امریکہ اپنے اہداف جو لینا چاہ رہا تھا ان میں سے ایک بھی ان کی کامیابی نہیں ہوئی. انہوں نے 5 اہداف بنائے تھے. ایک یہ تھا کہ فرض کہ اب ہم آئیں گے اور وہاں پہ انقلاب آ جائے گا, وہاں سے اٹھیں گے اور اس کے بعد وہ انقلاب کی رجیم جو ہے ہم بدل لیں گے. دوسرا اہداف ان کا یہ تھا کہ ہم ایٹمی پروگرام جو ایران کا ہے اس کو تہس نہس کر دیں گے. وہ بھی نہیں ہوا, بلکہ صرف ایٹمی نہیں بلکہ میزائل پروگرام کو ختم کر دیں گے. وہ بھی ہدف جو ہے وہ بالکل نہیں پورا ہوا. اور اب تیسرا جو تھا کہ وہ ان کا جو مشورے دینے والے تھے نا وہ لوگ تھے جو ان کے رشتہ دار, ان کے غیر منتخب مشیران. یہاں پہ پتہ چلتا کہ اگر آپ کے غیر منتخب جو لوگ ہیں آپ کو مشورہ دیں تو اس کا نقصان کتنا بڑا ہوتا ہے. تو انہوں نے غیر منتخب مشیر تھے یا رشتہ دار تھے ان کے مشورے سے انہوں نے جنگ لڑنی شروع کر دی. ایک عالمی جنگ کی جو سیناری ہے وہ بن گئی. یہی تو سارے کہہ رہے ہیں نا, نیٹو کو سے پوچھا گیا, نہیں انہوں نے کانگریس تک نہیں پوچھا, اپنے وہ جو سینٹ ان سے نہیں پوچھا کہ فیصلہ کیا اور جناب پینٹاگون کو جو ہے وہ کر دیا, حکم نامہ جاری کر دیا. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ ان کا یہ خیال تھا کہ ہم نے یہاں پہ انقلاب لا کے اور یہ آداب جو کر کے ہم ایران پہ حکومت کریں گے اور یہاں کا جو ان کے سورسز ہیں ان کے اوپر کریں گے. وہ بالکل ہی نہیں ہو سکا, بلکہ پوری دنیا کو انہوں نے ایک دفعہ اپنا بند کر کے سمندری رستہ تو انہوں نے پورا ہلچل مچا دی اور پوری معیشت جو ہے دنیا کی وہ انہوں نے برحال کر دی. اور آخری ان کا یہ تھا کہ نیا جو اسٹریٹجک نظام ہے اس ایریا اس خطے کا وہ ہم بنائیں گے. اس میں بالکل ناکامی ہوئی اور اس کی وجہ یہی ہے. اچھا یہ جو اس کے ساتھ ایک اور بھی جو اصل ہدف تھا جو اصل میں بیچ میں شغلی لگانے والا تھا وہ نتنیاہو تھا, اور اس کا تھا کہ میں نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے. وہ منصوبے کے اور اس کو سب سے اپنا دشمن جو نظر آتا تھا وہ سب سے زیادہ اسے ایران اور پاکستان. نہیں یہ تو اس کا اسرائیل کا اصل تو امریکہ کی وجہ سے آیا تھا. وہ اس کے کندھے پر اسرائیل کے اپنے دراصل اچھا ان کا جو مسئلہ بنا نا وہ بنا وہ ویتنام جنگ والا.
جو صدر جانسن نے کیا تھا نا اس وقت گراؤنڈ ریالٹی زمینی حقائق تھے ان کو اوپر سے پشت رکھتے ہوئے انہوں نے بھی یہی حرکت کی تھی جو ویتنام پہ کی تھی، اور پھر آخر میں اتنا عرصہ گزارا کہ اتنا نقصان کرنے کے بعد واپس ہوئے، بڑی مشکل سے نکلے۔ سیم اسی طرح انہوں نے بھی یہی کیا جس کی وجہ سے ان کو پرابلم جو ہے نا وہ ہوئی ہے، اور اب جو ہے وہ ان کی وہ جو سپر پاور والا ماحول سب سے بڑا نقصان یہ کہ جو سپر پاور کی پوری دنیا میں دھاک بیٹھی ہوئی تھی نا وہ ان کی حقیقت جو ہے وہ سامنے نکل آئی ہے، وہ جو ہے نا اوپن ہو گئے ہیں کہ ان کو اب کوئی کہے گا کہ یہ سپر پاور ہے۔ سر 2 ایٹمی قوتوں کو اور ایک سپر پاور ہے اس میں، اس دونوں کی ٹھکائی جیسے ایک عام ملک نے کی ہے، اور وہ ایران جیسا ہی کر سکتا تھا کیونکہ وہ قوم اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اچھا یہ ان کو جو ہے نا یہ ان کے سارے جتنے بھی دماغ لڑانے والے ان کے منصوبے ان کی پلاننگ ساری کو تہس نہس کرنے والی جو چیز ہے جس کی ان کو شاید میں حیران ہوتے ہیں ہم لوگ، عام تاریخ جو ہے وہ ایران کی جانتے ہیں لیکن انہوں نے ایران کی تاریخ ہی نہیں پڑھی۔ یہ اتنے جو تھے وہ خود پسند اور اپنے آپ پہ اتنا غرور ہے کہ ایران کو انہوں نے کچھ سمجھا ہی نہیں۔ اچھا سب سے بڑی ان کی غلطی اس جنگ میں بھی شاید وہ کسی حد تک جیت جاتے اور وہ اپنی کچھ اہداف حاصل کر پاتے، انہوں نے جو آیت اللہ خامنئی کی شہادت کی ہے نا وہ ان کو لے بیٹھی ہے۔ ایران واحد قوم ہے جو جہاد اور شہادت پہ یقین رکھتی ہے۔ شاہ ندیم احمد صاحب ان کی جو ہے نا ان کی جو مسئلہ میں بتانے لگا ہوں کہ انہوں نے وہی دوبارہ میں بتا رہا ہوں کہ مشورہ کر کے یہ ایک اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے اور اس کے بعد جنگ کی جاتی ہے۔ انہوں نے اپنوں کے ساتھ مشورہ کیا، جو اسپیشلسٹ تھے ان سے کسی سے مشورہ بھی نہیں کیا گیا۔ یہ اوپن ہوئی ہیں باتیں کہ کسی سے انہوں نے مشورے کیے بغیر اور اس کی جو جنگ کی اسٹریٹجی بنائے بغیر جو ہے نا وہ صرف یہ تھا کہ یہ بڑا آسان ہے یہ لے کے تو واپس آ جانا، 2-3 دن کی بات ہے اور پھر یہی۔ اچھا رہی بات اب جو پی ٹی آئی کی، اور اس وقت جو قیادت ہے نا ہماری وہ بڑی مشکلات میں ہے۔ انہوں نے پوری دنیا میں اس وقت جو اپنا فیلڈ مارشل صاحب ہیں اور ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے۔ پورا اس وقت دنیا کا میڈیا جو ہے اور انڈیا کا برا حال ہے، وہ تو مودی تو منہ چھپانے کے لیے اس کو جگہ نہیں نا مل رہی۔ نہیں اس کے جیسے امریکہ میں صدر ٹرمپ کے خلاف جو ہے وہ وہاں باتیں ہو رہی ہیں، آوازیں اٹھ رہی ہیں ہر جگہ سے، اسی طرح انڈیا میں جو ہے وہ مودی کے خلاف مودی نے جو تقریر کی ہے ایئرپورٹ پہ جا کے نتنیاہو کے ساتھ کھڑے ہو کے، اور ایران کو جو ہے اس نے صاف طور پر بتایا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ایران کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں۔ اس کے بعد تو عوام جو ہے وہ انڈیا اور لیکن یہ ہمارے لیے جو پاکستان کے لیے نا یہ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا وہ کہتے ہیں کہ دشمن اگر غلطی کرے نا تو وہ پھر اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ اس کا فائدہ سب سے زیادہ ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اٹھا رہے ہیں اور انہوں نے اٹھایا ہے اور اٹھانا چاہیے تھا، اور وہ انہوں نے اپنا حق ادا کیا ہے کہ اس وقت وہ جو ہے ہر زدے زبان عام پوری دنیا کے پوری دنیا میں اور ہر سارے میڈیا میں صرف پاکستانی تاریخ میں صرف اصل میں وہ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں، وہ اب صدر ٹرمپ کے فیلڈ مارشل عاصم منیر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا فوجی جو چیف ہے وہ جس کی وجہ سے پاکستان کی جو آگے کچھ نہ کچھ پریشانیاں ہوتی رہی ہیں، نقصان ہوتے رہے ہیں، یہ پہلا چیف آف آرمی اسٹاف اور فیلڈ مارشل ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کی ایک تو وہ مقام ملا جو کہ پہلے 75 سال میں نہیں مل سکا، اور اس کے بعد دوسرا یہ تھا کہ اب جو انہوں نے اپنی قیادت کا لوہا منوایا پوری دنیا میں، یہ ہمارے لیے قابل فخر مایوسی صرف یہاں پہ ہوتی ہے کہ اتنی بڑی قیادت جو ہے وہ اگر اپنے ملک میں بھی
اس چیز کو یا اپنی حکومت کو جو اس کی حکومت ہے اس کو یہ مشورہ نہ دے سکے یا اس کو اس طرف قائل نہ کر سکے، وہ اندر کے معاملات کو کم سے کم اچھا شہباز شریف صاحب دیکھیں ان معاملات کو حل کریں۔ اب آپ دیکھیں ایسے نہیں ہے، کچھ حکومت کو بھی کرنا چاہیے، آپ کے میاں شہباز شریف صاحب نہیں وہ اس وقت وزیر اعظم اور اس کا فیلڈ مارشل کی اس وقت جو وہ بنی ہوئی ہے نا ٹیم ورک ہے، تو ٹیم ورک ہوتا ہے کیونکہ اکثری اور جو جمہوری گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ مل کے اسے تو ساری دنیا عرفان صاحب آپ جتنی مرضی محبت کا اظہار کریں، یہ تو محبت نہیں ہے، جتنی دنیا ہے وہ جانتی ہے کہ اس میں میاں شہباز شریف صاحب کا کیا کردار ہے، اور فیلڈ مارشل صاحب وہی فون کر رہے ہیں، میں ایک بات کہتا ہوں، دیکھیں صدر کی بات ہو رہی ہے، سارے جو ہیں سپریم لیڈر کی ان سے بات، اگر یہاں پہ کوئی چھوٹا موٹا اپنے مفادات کے لیے وہ اگر فائدہ مفادات کی وجہ سے اگر اختلاف تھوڑا سا بھی کریں گے تو ماحول خراب ہوتا ہے، انہوں نے ماحول خراب کہا کہ اس میں جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، سیاسی جماعت، اور اس کا لیڈر ہے، اس کو بھی ایک یکجہتی کا پیغام دینے کے لیے یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اچھا نہیں، ٹیبل پہ جو فیلڈ مارشل کی بات آپ کر رہے ہیں نا، فیلڈ مارشل کی بات کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ جو آپ کے پیروٹی ہے نا وہ سامنے پہلے کوئی اور ہے، ہمیں دنیا میں جو معاملات ہمارے پاس اس وقت مسائل ملک کو ہیں اس کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جو یہ والے معاملات ہیں نا ان کو خود دیکھنا چاہیے، یہ خود بھی یہ پاکستان ہے نا، پاکستانی ہے، سب سے پہلے ملک ہونا چاہیے، اس کوئی بات شک نہیں نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ اپنا سرائے صاحب جیسے بات کی جاتی ہے نا کہ یہ پی ٹی آئی کمپرومائز ہوگی، دیکھیں ہر دور میں ہر حکومت میں ہر ہونی چاہیے، نہیں وہ کمپرومائز ہوتی رہی ہے۔ اچھا لیکن یہ پہلا ٹائم ہے کہ پی ٹی آئی واحد ایسی جماعت ہے جو کمپرومائز مکمل طور پر نہیں ہوئی۔ یہ دیکھیں جب بھی پی ٹی آئی ہو یا پی ٹی آئی ووٹر ہو، اس کو جب بھی فیصلہ کرنے کا موقع ملا اس نے بڑے دلے سے خاموشی سے اپنا فیصلہ جو ہے وہ سنایا ہے۔ اچھا اب بھی یہی ہے کہ کتنی کوشش کی گئی نشان چھیننے کے بعد، پھر اس کے بعد الیکشن میں آپ دیکھیں، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ کتنے آخر ٹائم تک احتجاج کر کے جو ہے وہ خود کو منوایا ہے اور انہوں نے مقابلہ کیا۔ لیکن آپ اگر پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کا دور دیکھیں تو آپ دیکھیں آپ تو اس میں شامل بھی ہوئے تھے، مسلم لیگ کلثوم نواز صاحبہ وہ اکیلی تنہا تھی، تو وہ موقع انہوں نے، لیکن فرق صرف پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی کا اور نواز شریف اور پیپلز پارٹی کا یہ رہا ہے یا ہے کہ وہ ڈیل کر کے ان معاملات میں وہ چلے جاتے تھے اور مان جاتے تھے، ڈیل اور ڈھیل لے لیتے تھے۔ یہ فرسٹ ایسا موقع ہے کہ بانی کو کہا جا رہا ہے وہ لیڈر بنا دیا گیا اور لیڈر بن گئے ہیں، عوام کے دلوں میں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بالکل تیار نہیں ہے اور نہ وہ لیڈر بنے یا نہیں بنے، لیکن آپ کو یہ ہونا چاہیے پاکستان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ نہیں پاکستان کو کیوں نہیں فائدہ ہوگا جب دیکھیں نا عوام جس کے ساتھ ہو اس کا۔ اور یہ ایک بات بتا دوں آپ کو سب، فیصلہ جو ہے نا آپ مانیں یا نہ مانیں فیصلہ ہو گیا ہوا ہے۔ بانی پی ٹی آئی جو ہے نا وہ تبدیلی جو ہے وہ آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی جو ہے نا وہ کوئی ڈھیل اس کی مروم منت نہیں، نہ مذاکرہ، جب بات ہونی ہے نا معاملات آپ کو دیکھیں نا سدھرتے ہوئے دکھائی بھی دے رہے ہیں، ہم شکر گزار ہیں اگر حکومت اس میں شامل ہے۔ دیکھیں جیسے ثناء اللہ رانا صاحب اللہ، میں بڑا قائل ہو گیا ہوں اس وقت کہ وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ یار یہ بات کو معاملات کو مذاکرات کے ذریعے حل ہونا چاہیے۔ اگر وہ ہمارے ساتھ مطمئن نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے، کوئی بات نہیں، جن سے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ بٹھا دیا جائے اور معاملات کو سدھارا جائے۔ دیکھیں یہ بڑے پن کی بات ہوتی ہے اور اسی طرح ہونا چاہیے کہ اگر وہ واقعی مذاکرات کے ذریعے نہیں دوسرے فیصلہ سازوں سے بات چیت کر کے معاملات کو حل کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، یہ رجیم رہتی ہے ہوئے اگر معاملات سدھرتے ہیں تو سدھار لینے چاہیے۔ رانا ثناء اللہ جو ہے نا یہ منجے ہوئے سیاستدان ہیں، انہوں نے جمہوریت میں بہت سی قربانیاں دی ہیں اور وہ یہ پنجاب اسمبلی میں ہماری ملاقات بہت عرصہ رہی، انہوں نے پنجاب اسمبلی کو بیسیکلی چلایا انہوں نے، اور یہ وزیر اعلیٰ میاں شہباز شریف جو موجودہ وزیر اعظم ہیں
یہ تھے، لیکن جو ان کو چلانا اور اسمبلی کا معاملہ تھے وہ تو آتے ہی نہیں تھے. جس سارے کو اسمبلی کو اتنی بہترین انداز میں اپوزیشن کو لے کے ساتھ چلنا اور اس کے بعد اپنے قوانین کا وہ جو ہے وہ اس کو پاس کروانا یا ان کے ساتھ بیٹھنا، یہ سیاسی معاملات سارے رانا ثناءاللہ صاحب کا ایک تجربہ کار اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں سے استفادہ کریے، مائنس کی بجائے پلس کرنا چاہیے، اور پلس کرتے ہوئے ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا چاہیے اور آگے. لیکن ایسے بندے کو بھی عمران خان نے بہت کچھ کیا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ اس وقت اس کے باوجود دیکھیں نا، وہ پھر بھی اس کا بڑا پن، سیاسی پن کا. اچھا پھر آگے دیکھیں یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں، ان کی جو اب پارٹی دیکھ لیں نا، تو یہ پارٹی جو ہے نا، ان میں سے ایک حلقہ جو ہے نا وہ بڑا عجیب سا گروپ ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کو ان پر دباؤ بڑھایا جائے. عرفان مصطفیٰ سرائی صاحب دیکھیں نا، ایران نے دباؤ ڈالا تو وہ گھٹنے ٹیکنے پر امریکہ مجبور ہو رہا ہے. مذاکرات کی بات، اگر وہ میزائل جس طرح تعداد میں وہ چلائے اور اس کے نشانے پر نہ لگتے، کون آ کے مذاکرات کے ٹیبل پہ آتا؟ یہ سیاسی جنگ میں بھی یہ ہے کہ جب تک آپ حکومت پہ فیصلہ سازوں کو اپنی پوری فورس نہیں دکھائیں گے، اپنی تحریک نہیں دکھائیں گے، اپنی جدوجہد نہیں دکھائیں گے اور دباؤ نہیں بڑھائیں گے، کیسے؟ اچھا یہ جو بات کی جاتی ہے نا بانی کی رہائی فورس کی بات کی جاتی ہے، یہ بھی ایک دباؤ کی ٹیکنیک ہے، اس میں کوئی فورس نہیں بن رہی. میں بتا رہا ہوں آپ سمجھ نہیں رہے کہ یہ کہا، وہ کہتے ہیں کہ دباؤ ہونا چاہیے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت پر جو ہے نا عوامی پریشر ڈالنا چاہیے. اچھا یہ پھر نہیں پھر اس کو آپ نہ کہیں، دیکھیں اثرات جب 200 بندہ نہیں نکلا، 200 میں کہتا ہوں آپ مسلم لیگ نون دور کو جیل کے سامنے نہیں نکلتے تھے تو پھر 200 آپ یہ تو کہتے ہیں عرفان مصطفیٰ سرائی صاحب، آپ جتنی بھی شریف برادران کو سپورٹ کریں، جتنی مرضی مسلم لیگ کا جھنڈا اونچا کریں، میں ایک بات آپ کو واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں، جتنی جدوجہد پی ٹی آئی کے ورکر نے پی ٹی آئی نے کی ہے اور اتنی سختی میں کی ہے، شاید ہی کسی نے کی ہو، یہ ماننا پڑے گا. حالانکہ دیکھیں میرا نام ہے طور پر مسلم لیگ، آپ تو پھر بھی مسلم لیگ کے جو ہیں وہ بڑے محبت کرنے والے ہیں، لیکن میں دونوں میں کسی کا کوئی محبت نہیں کسی کے ساتھ. بات کرتا ہوں کہ میں تجزیہ ایز اے بطور سیاسی تجزیہ نگار میں ایک بات کہتا ہوں، وہ یہ ہے جو ریالٹی کی بات کہ پی ٹی آئی کے ورکر نے جتنی قربانی دی ہے، جتنی انہوں نے جدوجہد کی اور کر رہے ہیں، شاید ہی کوئی ورکر ہے جس نے اتنی قربانی کی. ہم نے تو ایز ان کو بڑے قریبی انداز میں تمام پارٹیز کو دیکھا، ان کے نمائندگان کو دیکھا، تو آپ کو بڑے قریب بٹھاتے رہے ہیں، مانچسٹر اور لندن میں بھی، اور یہاں بھی جب وزیر اعظم تھے آپ محترمہ کے اپنے پاس بٹھایا تھا، وہ تو محترمہ کے پاس بھی بیٹھتے رہے، اور محترمہ نے آپ کی اس زمانے میں ملاقات وہ نہیں ہے، تمام لوگوں سے مختلف پیپلز پارٹی کے جتنے بھی سینئرز ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھنے کے بعد ہمیں یہ اندازہ ہوا ہے کہ جو قیادت ہے نا، ان کی قیادت اور جو پارٹی ہے ان میں سے مختلف ہے. اچھا یہ ان کا جو ہے نا وہ طریقہ کار مزاحمت کا ہے، یہ کہتے ہیں کہ کوئی بیانیہ ایسا ہو، بیانیہ بھی بنائیں گے تو مزاحمت والا بنائیں گے، اور تمام پارٹی کا اصل جو ہے نا وہ یہی کہتے ہیں کہ شاید یہی طاقت ہے، لیکن ماحول وقت کے مطابق اس کو جو ہے نا وہ دیکھنا چاہیے. یہاں یہ جو مسئلہ جو ہے نا اصل میں اس وقت ریاست کا جو رد عمل ہوگا نا وہ سخت ہوگا، کیونکہ اس وقت جو جنگ کا ماحول اور یہاں پہ جو مختلف جو سسٹم بنا ہوا ہے ملک کے لیے جو خطرات ہیں، ماحول سارا ٹھیک ہو سکتا ہے جی، آپ ملاقات کروا دیں، آپ علاج یہ ضروری نہیں ہے. اچھا اس کے ساتھ جو ہے نا ان میں سے مفاہمتی بھی ہیں، ان میں آج کے مسلم لیگ والے جو ان کی بات مان لے، جو انہیں مخبری کرتے ہیں ان کو مفاہمتی کہہ دیتے ہیں، جو نہیں کرتا ان کو مزاحمتی کہہ دیتے ہیں، یہ کون سی بات ہے؟ اچھا یہ نا ویسے دیکھنا چاہیے کہ سیاسی دروازے جو ہے نا وہ کھولنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور قانونی اور انتخابی عمل میں جو ہے نا وہ واپسی لانی چاہیے ان لوگوں کو، اور تمام پارٹی کو جو ہے نا وہ سروائیو کرنے کی ضرورت ہے. سب کو یہ ضرورت ہے.
اچھا اس حوالے سے خاص طور پہ جو پی ٹی آئی کی اس وقت جو سب سے زیادہ پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ کارکنوں میں مایوسی جو ہے نا وہ پھیلتی جا رہی ہے ان کی اپنے. اور تو حکومت والوں کا ہے نا نظریہ مایوسی پہ کوئی مایوسی نہیں مایوسی پھیلی ہوئی ہے. بیانیہ کمزور پڑ چکا ہے ان کا. جو یہ بغیر لیڈر کے اتنی طویل جدوجہد کرنا پی ٹی آئی ورکر کا ہی خاصا ہے. نہیں پی ٹی آئی ورکر کا خاصا ضرور ہے, لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اس وقت بڑے انتشار میں ہے اور ان کو چاہیے کہ مفاہمت کی طرف زیادہ جو ہے نا وہ مزاحمت ہونے چاہیے. ہاں جی وہ, اور خطرہ اتنا زیادہ کہ وہ ان کو مضبوط بیانیہ جو ہے نا اس کی اب اس وقت ضرورت ہے. اور عالمی سیاست کا جو پاکستان پر اثر اس وقت ہو رہا ہے, ہم آخری لمحات کی طرف آ رہے ہیں, تو وہ ہے کہ درمیانی جو ان کا درمیان تعلقات جو ہے نا وہ بہتر جو خراب ہوئے تھے وہ پاکستان جو ہے وہ اس میں بہت سے اثرات جو ہیں وہ پاکستان بھی آنے ہیں. لیکن وہ اثرات کے اگر تو یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, خطے میں کشیدگی کم ہو جاتی ہے تو وہ بڑی اچھی ہو جائے گی. کیونکہ اگر ان کے مذاکرات کامیاب ہوئے, جو کہ ایران ابھی تک مان نہیں رہا, تیل کی قیمتیں مستحکم ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو سفارتی دباؤ کم ہو جائے گا اگر یہ جنگ میں ان کا مذاکرات کروانے میں عرفان صاحب ادا کر رہا ہے. امید ہے کہ وہ اپنے اچھا اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ پاکستان کے اندرونی معاملات بھی جو ہے نا وہ حرارت کم ہو جائے گی اگر یہ مذاکرات جو ہیں وہ بہت بہتر ہوئے. اگر کشیدگی بڑھتی ہے, اگر بڑھ جاتی ہے تو خطہ جو ہے نا غیر مستحکم ہوگا اور معاشی دباؤ جو ہے نا وہ زیادہ بڑھے گا. اب دعا تو یہی کرنی چاہیے. ویسے یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ 31 تک جو ہے نا وہ مارچ تک یہ معاملہ جو ہے وہ بیٹھنا ہے, بلکہ بڑا اس پہ تو جوئے کی بڑی شرح بن گئی ہے کہ جی لوگوں نے کہا کہ 31 تک جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. اچھا اب ہمارے اخلاق کی گراوٹ ہے کہ یہ جس کی آپ نے بات کی ہے کہ ہم ہر چیز پہ جوا لگانا شروع ہو گئے, ہم پہ شرط لگانا شروع ہیں. اس قوم کو دیکھیے, ایرانی قوم کو, کہ اس نے زندگی کو جو ہے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی. اس نے جہاد کو اور شہادت کو فوقیت کہ دیکھیں یہ کہتے ہیں جی وزیر اعظم نے کہا کہ جی یہ پیٹرولیم جو ہے نا اس کو کیونکہ ماحول ایسا ہے, یہ پاکستان کی بات آپ نے کی ہے تو یہ عوام کی, تو پھر مجھے یاد آ گیا کہ انہوں نے کہا کہ جی پیٹرولیم جو ہے نا اس کی مصنوعات کام کریں. اچھا اس میں انہوں نے اسکولوں کو چھٹیاں حکومت کے جتنے بھی معاملات ہیں. عوام کا حال دیکھیں کہ مری میں یہ عید کے دنوں میں 70,000 گاڑی گئی. اچھا عوام کسی قسم کی آنے والے دن میں مستقبل میں پاکستان کہاں کھڑا ہو اس بارے میں سوچ نہیں ہے. تو یہی میں نے بتایا نا, یہ حکومت کا کام تھا یہ سوچ دینی, جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. حکومت تو دے رہی ہے, حکومت تو دیکھیں تنے تنا اپنی کرو. حکومت تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہی. حکومت تو ساتھ جو ہے نا وہ بس اسٹپنی کی طرف پھر رہی ہے, کچھ نہیں کر رہی. انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ جو کفایت شاری کا حکومت کہہ رہی ہے, آپ کی حکومت کہہ رہی ہے ہم مریضوں کو گھر تک ادویات پہنچا رہے ہیں. ہم بتائیے کس کے گھر تک ادویات پہنچ رہی ہے؟ کیا یار شعبہ بات کی اور چیز ہے. پھر یہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا سوائے اشتہاری مہم کے, سوائے بیانیہ. آپ بیانیے کی بات کر, وہی میں نے کہا کہ سوائے بیانیے کے عملی گراؤنڈ ریالٹی پہ کوئی توجہ ہی نہیں دی جا رہی ہے. اس وقت ضرورت, میں بار بار وہی کہتا ہوں, اس حکومت کی تھی کہ وہ اکٹھی بیٹھتی, سیاسی جماعتوں کو ایک میز پر لاتی اور اس کے بعد ایک بیانیہ بناتی اور اس قوم کو یہ باور کرتی اور تیار کر. دیکھیں نا اس قوم نے کتنی جلدی خود کو تیار کرا. وہ انتشار میں تھی, ایک دوسرے سے جھگڑ رہی تھی. جب جنگ کا اعلان ہوا, ایت اللہ
اللہ خامنائی شہید ہوئے، اور وہ دیکھیں کیسے متحد ہو گئے. ہماری قوم کو آپ دیکھیں، ساتھ جنگ لگی ہوئی ہے. ادھر افغانستان کے ساتھ ہم جو ہے انڈیا ہمارے جو ہے اچھا سارے سیرے کر رہے ہیں. ہم لوگوں کی شاپنگیں، عیدیں، ہمارے وہ جو ہے نا وہ چیزیں ختم نہیں ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں کسی کے بھی، آپ اہل دانش سے لے کے عام بندے تک کو دیکھ لیں، کسی کو سنجیدگی دکھائی نہیں دیتی، کسی کے بیانیے میں کوئی سنجیدگی دکھائی. آپ حکومتی عہدیداروں سے لے کے حکومتی ترجمانوں تک دیکھ لیں، کہیں کوئی سنجیدگی. کیا کوئی ہے کہ جو عوام کو تیار کر رہا ہو آنے والے اس جو ہماری طرف بڑھ رہا ہے طوفان، ہماری طرف جو تباہی کے اثرات جو ہیں، اگر یہ جنگ طوالت اختیار مزید آگے کرتی اور یہ ثالثی کامیاب نہیں ہوتی تو کیا ہوگا اس خطے کا؟ اس بارے میں کوئی سوچ رہا ہے؟ یہ بڑی لمحی فکر ہے، اور ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کی جانب دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے. کیوں یہ باری صرف ایران کو یہ نہیں ہوتی لگ رہی ہے انہوں چپیڑا پہ رہی ہیں تے سانسی تے بچے ہیں، یہ بات نہیں ہے. باریاں لگی ہوئی ہیں. اگر کل کو وہ گرتا ہے تو پھر پیچھے کون رہ جاتا ہے؟ ایک ہی اسلامی قوت، ایک ہی پاکستان ہے جس کے پاس جو ایٹمی قوت ہے. اب اس ایٹمی قوت کو ان کے مقاصد مفادات کے آڑے ہے. اب اگر ایران گرتا ہے تو یہی تو کوشش ہو رہی ہے کہ ایران کو گرنے نہ دیا جائے، اس معاملات کو سدھارا جائے. اگر اب ہم اس بارے میں نہیں سوچیں گے اور اس بارے میں غور نہیں کریں گے اور خود سنجیدگی کی جانب ہم عوام اور حکومت نہیں آئیں گے، ایک پیج پر نہیں آئیں گے، تو کیسے معاملات آگے بڑھیں؟ ہمیں متحد ہونا چاہیے. ہمیں آنے والے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے اور مستقبل میں ہمیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے متحد ہونے کی ضرورت ہے. اور ناظرین، عالمی سطح پر امریکہ اور ایران کی کشیدگی کم کرنے کی طرف جا رہے ہیں، اور مقامی سطح پر بھی پی ٹی آئی کے اندر بھی سخت احتجاج کے بجائے بات چیت کی سوچ ابھر رہی ہے. ان دونوں رجحانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ سیاسی استحکام کے لیے مذاکرات کو ترجیح دی جا رہی ہے. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. عرفان مصطفیٰ صحرائی اور شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.